55 रुपए पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके इकदाम उठाएंगे। ईरान जंग का पाकिस्तान पर असर, पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल का 1 लीटर 321 रुपए 17 पैसे और डीजल का 335 रुपए 86 पैसे का हो गया। बहरानी सूरत हाल पर वफाकी वज़रा की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, हुकूमत ने मुश्किल फैसला किया, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। आलमी सतह पर पेट्रोल $106.80 पर पहुंच चुका है। मुश्किल मरहले में तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोशां हैं। PNSC के 2 जहाज रास्ते में हैं। पेट्रोल पंप्स बंद करके नाजायज मुनाफाखोरी का वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस दिया। मालूम नहीं मौजूदा बहरान से कब और कैसे निकलेंगे, हमें बहैसियत कौम मामलात को जिम्मेदारी से निभाना होगा। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी के तेल की कीमत में भी बड़ा इजाफा, 130 रुपए 8 पैसे इजाफे से मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 67 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 235 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल पर 20 रुपए 36 पैसे और लाइट डीजल पर 15 रुपए 84 पैसे फी लीटर लेवी आयद है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, पूरे पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है। मुल्क के जो नाजुक सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए सिर्फ हमने 20% किराया बढ़ाने का जो है वो ऐलान किया। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफा कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान कहते हैं, 2 माह में डीजल 78 रुपए और पेट्रोल 68 रुपए फी लीटर महंगा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आता है। कीमतों में इजाफा मजबूरी है तो टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में कमी की जाए। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन खानजादा महसूद कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतों में 55 रुपए इजाफा ट्रांसपोर्टर से ज्यादती है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। सियालकोट में गैलन में पेट्रोल न देने पर फायरिंग, पंप मुलाजिम कत्ल, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हाजीपुरा के इलाके में गैलन में पेट्रोल देने से इनकार पर झगड़ा हुआ। मुसल्लह अफराद पेट्रोल पंप मुलाजिमीन पर फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है मुल्जिमान की शनाख्त हो गई, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गवादर में मकान कोस्टल हाईवे पर 2 गाड़ियों में तसादुम, बच्चे समेत 7 अफराद जान बहक। हादसे में खातून समेत 8 अफराद जख्मी। SP कोस्टल हाईवे के मुताबिक हादसा मनीजी के मकाम पर खराब बाउजर सड़क पर खड़ा होने की वजह से पेश आया। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके, एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा मुतासर हुआ। तेहरान के मगरबी हिस्से में धमाके की आवाज़ सुनी गई। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया 43 ईरानी जंगी जहाज तबाह किए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। सदर ट्रंप आज वजीर दिफा से मुलाकात करेंगे। ईरान ने जंग के 8वें रोज इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव, यरूशलेम, वस्ती और जनूबी इसराइल, मगरबी किनारे और गजा बॉर्डर पर सायरन बज उठे। इसराइली फौज ने ईरान की जानिब से दागे गए नए मिसाइलों की तस्दीक कर दी। कहा, ईरानी मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम नाकारा बना रहा है। पासदारान इनकलाब ने वादा सादिक शहारम के 24वें लहर की वीडियो जारी कर दी।
بتایا میزائل حملوں میں تل ابیب میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران نے خلیج میں امریکی میزائل دفاعی نظام کا اہم ریڈار تباہ کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً $30 کروڑ مالیت کے امریکی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں ریڈار اور معاون آلات کی تباہی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ایران کا متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے بتایا UAE میں الزرفا ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ کویت میں اعلی سلم ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں ایئر بیس پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں۔ UAE کا ایران کے 9 بیلسٹک اور 8 کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ وزارت دفاع نے بتایا UAE ایئر ڈیفنس نے 112 ڈرونز ڈیٹیکٹ کیے، 109 کو تباہ کر دیا گیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں۔ پاکستان کی پوری بھرپور کوشش ہے جو مین اس وقت کانفلکٹ کی وجہ یا جو ممالک ہیں ان میں ورچولی ایک جو جنگ کی صورتحال ہے اس پہ اس کو قابو پایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مختلف وزیر اعظم اور صدور جو ہیں ان سے متعدد بار بات کر چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آرم فورسز کے حوالے سے دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان جنگ بندی کے لیے متحرک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اہم ملکوں کے فوجی سربراہان سے رابطے میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران پر حملے کے بعد خطے میں جنگ کی صورتحال ہے۔ ترکی اور آذربائیجان بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے دوست ممالک کے ساتھ مل کر جنگ بندی کرائی جائے۔ دعا ہے امت مسلمہ کو اس گھمبیر صورتحال سے نکالیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی وزیر داخلہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ پاکستان اور سعودیہ کا دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایران کے غیر مشروط سرنڈر تک کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا CNN کو انٹرویو۔ کہا ایران میں ہماری کارروائیاں بہترین طریقے سے جاری ہیں۔ امریکی فوج جس طرح کام کر رہی ہے کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں نے اپنی پہلی مدت میں فوج کو مضبوط کرنے پر کام کیا۔ امریکی فوج کی طاقت کو اپنی دوسری مدت میں استعمال کر رہا ہوں۔ ایران اب ایسا نہیں ہے جیسا ایک ہفتہ پہلے تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ایران بہت طاقتور ملک تھا، اب کوئی قیادت نہیں۔ ایران میں کوئی نیا مذہبی رہنما آ جائے تو بھی اچھا ہوگا۔ ضروری نہیں ایران کا نیا رہنما ڈیموکریٹک ہی ہو۔ چاہتا ہوں ایران کی نئی قیادت ہمارے ساتھ شفافیت سے چلے۔ نئی ایرانی قیادت ایسی ہو جو مشرق وسطیٰ کے ساتھ شفاف انداز میں چلے۔ ایران کے طاق طاق کر جوابی وار۔ امریکہ نے روس پر انگلیاں اٹھا دیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا امریکی افواج پر حملوں کے لیے روس ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے۔ ماسکو نے ایران کو امریکی جہازوں، ریڈارز اور دیگر تنصیبات کی لوکیشن فراہم کی۔ ایران نے عرب ممالک کو حملوں کا فریق نہ بننے کا پیغام دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے عربی میں ٹویٹ میں لکھا گیا عرب ممالک کے ساتھ صدیوں سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں۔ امریکی حملے عرب ممالک کی سرزمین سے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی حملوں میں بچوں اور بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کا رد عمل صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات کے ہی خلاف ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی یورپی ممالک کو جنگ میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ۔ مجید تخت روانچی نے کہا یورپی ممالک امریکہ اسرائیل کے ساتھ شامل ہوئے تو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یورپی ممالک کو پہلے ہی خبردار کر دیا ہے جنگ میں شامل نہ ہوں۔ کسی ملک نے جارحیت میں حصہ لیا تو وہ بھی جوابی حملوں کا جائز ہدف ہوگا۔ ایرانی حملوں میں اسرائیل کے 100 فٹ گہرے بنکروں میں بھی لوگ مرے۔
اسرائیل کا دورہ کرنے والے بھارتی صحافی برج موہن نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا. کہا ایران کے حملوں میں اسرائیل میں کتنی تباہی ہوئی بتایا نہیں جاتا. اسرائیل میں لاشوں اور زخمیوں کی تصویر یا ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں. اسرائیل میں صورتحال دیکھنے کے لیے ہسپتال تک نہیں جا سکتے. اسرائیل اپنی اموات سے متعلق دنیا کو جھوٹ بتاتا ہے. ایرانی حملوں کے سامنے اسرائیلی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی. اب ایرانی میزائلوں کے آنے سے پہلے سائرن بھی نہیں بچ پاتے. ایران میزائل اور ڈرون مار رہا ہے، اسرائیل میں کچھ پتہ نہیں چلتا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. روسی محکمہ دفاع کے مطابق روس اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد دونوں صدور کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ ہوا. اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ. نائب وزیر اعظم کا خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کا مشرق وسطی میں جنگ فوری روکنے کا مطالبہ. کہا ایران جنگ مزید بڑھی تو صورتحال کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے. مشرق وسطی میں حملوں سے شہریوں کو شدید نقصان اور تکلیف پہنچ رہی ہے. جنگ طویل ہوئی تو عالمی معیشت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. یو این سیکرٹری جنرل نے فوری سنجیدہ سفارتی مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی. گودی میڈیا کے جھوٹ اور سنسنی خیزی سے خود مودی سرکار بھی گھبرا گئی. نیوز چینلز کی ریٹنگ جاری کرنے پر 1 ماہ کی پابندی عائد. بھارتی ریٹنگ ایجنسی BARC کو ریٹنگ جاری نہ کرنے کا حکم. مودی سرکار کے مراسلے میں کہا گیا بھارتی نیوز چینلز ایران جنگ پر سنسنی خیزی اور غیر مصدقہ خبریں نشر کر رہے ہیں. پابندی کا فیصلہ عوامی مفاد میں کیا. مشرق وسطی میں بھارتی شہریوں کی بڑی تعداد مقیم ہے. بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ کوریج سے بھارتی شہریوں کے اہل خانہ میں تشویش پائی جاتی ہے. بھارت کو بھجوائے گئے مراسلے سے مودی حکومت نے اپنے نیوز چینلز کا پول خود ہی کھول دیا. Unfortunately, since August 2021, a terrorist group, a criminal organization, has hijacked the country. As every day passes, the political crisis, humanitarian crisis, economic crisis, and security crisis is becoming much worse. You have terrorists running the country. افغانستان کے معاملات اس وقت دہشت گرد چلا رہے ہیں. بدقسمتی سے اگست 2021 سے دہشت گرد تنظیمیں افغانستان پر قابض ہیں. نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان کے رہنما علی میسم نظری کا BBC کو انٹرویو. کہا کرمنل آرگنائزیشن نے افغانستان کو یرغمال بنا رکھا ہے. افغانستان میں حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. افغانستان پھر دہشت گردوں کی جنت بن گیا ہے. افغانستان 21 عالمی علاقائی دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن گیا ہے. افغانستان میں آپریٹ ہونے والے گروپ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں. طالبان رجیم افغانستان میں لا اینڈ آرڈر کو سنبھال نہیں پا رہی. افغانستان کے لوگ سمجھ گئے ہیں دہشت گرد گروپوں کے خلاف کھڑا ہونا وقت کی ضرورت ہے. کراچی کے علاقے ملی صالح محمد کوٹ کے قریب ڈبل کیبن گاڑی پل سے نیچے گر گئی. حادثے میں 2 بچے جاں بحق، 3 افراد زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق بچوں کی عمریں 10 سے 15 سال ہیں. بچوں کی شناخت شہزاد اور حمزہ کے ناموں سے ہوئی. ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایندھی کو ای چالان موصول. فیصل ایندھی کو بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے کا چالان بھیجا گیا. ایندھی ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل نمبر KPK 0115 کا ای چالان موصول ہوا. موٹر سائیکل سوار جعلی نمبر پلیٹ استعمال کر رہا تھا. متعلقہ تھانے میں رپورٹ درج کرا دی گئی ہے. آٹھ سال کا طویل انتظار ختم. پاکستان ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا. قومی ٹیم نے ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر کے سیمی فائنل میں جاپان کو 4-3 سے شکست دی. عماد محمد، ابو بکر محمود، سفیان خان اور افراز نے 1-1 گول سکور کیا. پاکستان نے پہلے کوارٹر میں 1 گول کیا. چوتھے کوارٹر میں جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 3 گول داغے. فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کل انگلینڈ سے ہوگا.
وزیر داخلہ محسن نقوی کی قومی ہاکی ٹیم کو مبارکباد۔ دورہ بنگلہ دیش کے لیے پاکستان ون ڈے ٹیم ان ایکشن۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس، 2 روزہ تربیتی کیمپ میں تیاریوں کو حتمی شکل دیں گے۔ قومی اسکواڈ کل ڈھاکہ روانہ ہوگا۔ مائک ہیسن سمیت بالنگ اور فیلڈنگ کوچ وہیں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ ون ڈے سیریز 11 سے 15 مارچ تک شیڈیول ہے۔ اور 17 رمضان المبارک، کفر و اسلام کے پہلے مارکے غزوہ بدر کا دن، 1445 سال پہلے آج ہی کے دن، جس میں 313 بے سر و سامان مسلمانوں نے 1000 مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ کو اللہ نے مسلمانوں کی فرشتوں کی مدد سے کامیابی عطا کی۔ کفر و اسلام کی پہلی جنگ کے دن کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا۔